तुमने करा आप ही ने लेट क्या तुमने लेट कराया आप ही जी को हमारे। अरे नहीं और क्या नहीं क्या चल रही सबकी सब लोग ऐसे थोड़ी ना होता टाइम थोड़ा ही होता है चलो कोई नहीं चलता रहता है। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओं, बहनों, भतीजियों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और मसला ये भी है, बहन बेटियां आहिस्ता से जवाब दें। नाते पाक आपने एक से एक अजीम शान सुनी, और जैसा कि जाहिद भाई, आस मोहम्मद भाई वगैरह, असरार भाई ने बताया, शहंशाह तरन्नुम हाफिज़ कारी तौक़ीर आलम साहिब, ये शायद आपके कुछ दिन के ख़तीब व इमाम भी रहे हैं, अपने बड़े भाई के असिस्टेंट होने की शक्ल में। तो कुरान कहता है यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के रोज़ हर किसी को उसके रहबर के साथ में ही उठाया जाएगा। तो ये आपके रहबर हैं, आपके कायद हैं। तकरीर का मतलब होता है कुछ इस्लाही बातें बताना, और ख़ास तौर से आप तो सुनते ही रहते हैं, ये हमारी बहन बेटियां बच्चियां इन्हें इस्लाही बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। ख़ास तौर से मैं थोड़ी थोड़ी ढलती बात इन्हीं की तरफ लेके आऊँगा, इसलिए कि अगर एक बहन सवर गई तो सारा आलम सवर जाएगा। इसलिए कि मदरसों के लिए, बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद ही होती है, और जितने रूप अल्लाह ने बहन बेटियों को दिए हैं उतना रूप किसी को नहीं मिले। जब ये पैदा होती है तो बच्ची, और नबी फरमाते हैं जिस घर में बच्ची होती है उस घर से लेकर आसमान तक अल्लाह ताला एक नूर की डिश बना देता है। तो जिस घर में बहन बेटियां होती हैं अल्लाह ताला उन घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। तो बहन बेटियों की वजह से घरों में बरकतों का नुज़ूल होता है। और अगर इसकी शादी कर दो तो शादी होने के बाद ये अपने शोहर की दासी या बांदी नहीं, बल्कि घर की ये मालिका होती है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरा शौहर कमाता बहुत है, बरकत नहीं होती। आका ने फरमाया तेरे घर में कोई बेटी है या नहीं? कहने लगी या रसूलल्लाह मेरी बेटी तो है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा, अल्लाह ताला तेरे घर में बरकतें फरमाएगा। नबी तो गैब ना है ना, नबी गैब ना है, नबी जानते हैं किस खातून के क्या पैदा होना है, बेटा होना है या बेटी होनी है। नबी को अल्लाह ने आलिम गैब बनाया है। वो औरत अपने घर पे गई, कुछ दिन के बाद आई, कहने लगी या रसूलल्लाह मेरा शौहर जैसे पहले कमाता था वैसे ही अब भी कमाता है, मगर पहले घर में पैसा जुड़ता नहीं था, अब घर का पैसा खत्म नहीं होता, बरकत ही बरकत है, मेरे घर का पैसा कभी खत्म नहीं होता। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया तेरे घर में कोई बेटी है या नहीं? कहने लगी या रसूलल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बेटी ही की तो बरकत है, बेटों के नसीब से दौलत नहीं मिलती है, बेटियों के नसीब से अल्लाह ताला दौलत देता है। तो हज़रात आपने हाफिज़ कारी तौक़ीर आलम साहिब से नाते पाक बड़े हसीन अंदाज में सुनी, और लास्ट में इंशाल्लाह एक नाते पाक में इनसे और पढ़ाऊंगा। ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की, अभी तो मैंने सलाम किया है। मैंने कहा ना सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمو سلمو تعریف اور لم تعریف، جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہ پہچانتے ہو اسے بھی سلام کیا کرو۔ تو سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم بلسان النبی الکریم الامین القسیم الجسیم الفہیم، قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ ادبر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو ابا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد کعبہ دی مدد قبلہ امام مدد وگرداب ولا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتہ رات پشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارہ غوث اعظم میزنا دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنا۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں کیسٹ کی طرح شروع ہو گیا ہوں بغیر کسی تمہید کے، اور جاننے والے مجھے جانتے ہیں، پہچاننے والے مجھے پہچانتے ہیں کہ پمپ مار مار کے بلوانے کی مجھے عادت ہے نہیں، لہٰذا سیدھی انگلی سے گھی نکلتا رہے تو بہتر ہے، جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہے۔ اور مبارکباد ہے ساجد بھائی اور ان کے والد ذاکر بھائی اور ان کے محلے والے پڑوس والے جو یہاں پر یہ حاضر ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آج یہ جشن محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پل پل کامیابی عطا فرمائے، ساجد بھائی کے والدین کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے، ذرا کہہ دو نا آمین۔ کسی کہنے والے نے نبی کی پیدائش کا نقشہ کھینچا، پہلے آئیے نیچے سے چلتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضور غوث الاعظم، غوث الاعظم قادری سلسلے کے بے تاج بادشاہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نبی کی محفل میں ہم حاضر ہیں، آیت پاک کا ٹرانسلیشن میں بات کو سناؤں گا آپ کو۔ جس نبی کی محفل میں ہم حاضر ہیں وہ نبی کتنے بڑے جبار اور کتنے بڑے سخی ہیں۔ ایک ان کے نواسے کا جلوہ دیکھیے، حضور غوث الاعظم کو کون نہیں پہچانتا، حضور غوث الاعظم کو کون نہیں جانتا۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا اگر کہیں شیر کے نرغے میں آ جائے اور وہیں سے یا غوث کا نعرہ لگا لیتا ہے، شیر کے جبڑے سے میں اپنے چاہنے والے کو بچا لیتا ہوں، یہ میرے غوث کا مرتبہ ہے۔ اور جبھی کسی نے کہنے والے نے کہا خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے اور کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی، بھلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا مدینہ میں جس کو ٹھکانہ ملا۔ نعرہ تکبیر،
حضرات حضرت غوث العظم حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں ایک چور آیا، غوث اعظم کی قبا پہ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ آپ کا جبہ شریف، جبہ کہہ لو، شیروانی کہہ لو، کوٹ کہہ لو، جوار کٹ کہہ لو، صدری کہہ لو، اور حضور غوث العظم یا خواجہ پاک، یا صابر پاک، یا مخدوم سمنا، جتنے بزرگان دین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی ماؤں کی خدمتیں کی ہیں، تب اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ابھی آپ نے توقی نظر صاحب سے ماں کی عظمت کے تعلق سے ایک شعر سنا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جنت کی قدر کرنا چاہیے۔ تو میں نے وہی بتایا تھا، آخرکار عورت ہے، ایک روح وہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں یہ رحمت کی چادر ہے۔ پھر یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو نبی فرماتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ صحابی نے اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فرمایا اے صحابی تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری ماں کی قبر کہاں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی محلے پڑوس والے سے پوچھو تمہاری ماں کی قبر کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنے محلے پڑوس والوں سے بھی پوچھ لیا مگر کوئی نشاندہی نہیں کرتا میری والدہ کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک لمبا سا نقشہ کھینچو قبر کے برابر اور سرحانہ تصور کر لو اور پائیدی تصور کر لو اور پائیدی کی جانب سے تو چوم لینا، اللہ تعالیٰ تیری یادہ پسند فرمائے گا اور پسند فرمانے کے بعد اگر تیری ماں دوزخی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تیری ماں کو جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں وہ چور آ گیا اور ایک کونے میں جب چوری کرنے میں ناکام رہا، دیکھو چور ہے مانتا کہیں نہیں ہے، اگر موقع لگے تو مسجد میں سے امام صاحب کی بھی چپل لے کے آ جائے، خانہ کعبہ تک میں چوری کر لے، اللہ والوں کے دربار میں چوری کر لیتا ہے جو اللہ والے صاحب دل ہوتے ہیں، جو دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں وہ چور آیا اور جب چوری کرنے میں ناکام رہا تو کونے میں بیٹھ گیا۔ حضرت غوث العظم کے پاس آئے، کچھ لوگ کہنے لگے شیخ حفظہ اللہ ہمارے یہاں کا ابدال فوت ہو گیا۔ ابدال ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، سالک بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، قلندر بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، مجذوب بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ سارے اولیاء کرام کی ایک کیٹیگری ہے، اور جو سالک ہوتا ہے جو مجذوب ہوتا ہے، اولیاء جتنے بھی ہوتے ہیں سارے صاحب اختیار ہوتے ہیں اور صاحب اختیار ہونے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو عطا بھی فرماتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو کبھی کبھی تو غیر چاہنے والوں سے دلوا دیتے ہیں۔ حضرت غوث العظم سے کہنے لگے ہمارے یہاں کا ابدال فوت ہو گیا، ہمیں ایک ابدال کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث العظم نے فرمایا صبر کرو ابھی انتظام کر دیا جائے گا، 2-4 دن کا موقع دو، ہفتے 2 ہفتے کا موقع دو۔ وہ کہنے لگے نہیں ہمیں تو تتکال میں چاہیے، ہمارے یہاں کا ابدال فوت ہو گیا ہے، وہاں کا معاملہ بڑا بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات یہ دین ایسے ہی نہیں آیا ہے، ان بزرگوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، ان بزرگوں نے کتنی بڑی قربانیاں کی ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، ایک میدان احد کی وادی کا واقعہ ہے، ایک خاتون سے پوچھا، وہ خاتون ہے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی ہے اور جو بھی آتا ہے غازی لوٹ کر اس مجاہد سے پوچھتی ہے یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں۔ نبی کو تو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا تھا، آپ کا طلبہ لاجواب ہے، آپ کا جلوہ لاجواب ہے، آپ کی سماعت لاجواب ہے، آپ کی سخاوت لاجواب ہے، آپ کے بال لاجواب ہے، آپ کے گال لاجواب ہے، آپ کے ہاتھ لاجواب ہے، آپ کا طلبہ لاجواب ہے، آپ کا جلوہ لاجواب ہے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرن و بدری رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث العظم سے وہ بولے ہمیں تو حضرت تتکال میں ہی چاہیے۔ حضرت غوث العظم نے فرمایا پھر ایسا کرو جو وہاں کونے میں بیٹھا ہے
اسے پکڑ کے لے کے آؤ۔ جب اس نے سنا کہنے لگا میں تو چور آدمی ہوں، چوری کرنے آیا تھا، اور یہ حضرت غوث الاعظم سے کہہ رہے ہیں ہمیں ابدال چاہیے، میں چھوٹا وہ چکا کہاں سے ابدال بن گیا، میں تو چوری کرنے ہی آیا تھا۔ حضرات ولیوں کا دربار کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تو شان ایسی ہے، خار بچھانے والوں کو، خار کہتے ہیں کانٹے، خار بچھانے والوں کو پھولوں کا انعام دیا، آپ نے کس انداز سے اپنی چاہت کا پیغام دیا۔ حضرت غوث الاعظم نے فرمایا جو کونے بیٹھا پکڑ کے لاؤ۔ لوگ اسے پکڑ کے لائے، ہانپتا کانپتا تھراتا، مرتا کیا نہ کرتا، آنا تو تھا ہی۔ حضرت غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہو گیا اور پانی پانی ہو گیا، چہرہ پسینے سے شرابور ہے۔ حضرت غوث الاعظم سے کہا، حضرت غوث الاعظم نے فرمایا دیکھو ان کے علاقے کا ابدال فوت ہو گیا، تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں دین کی رکشا کرنی ہے، دین کے محافظ بن کے جاؤ، دین کے ناصر بن کے جاؤ، وہاں تم بہن بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو، مسلمانوں کو دین کی تعلیم دو، رشد و ہدایت کا راستہ بتاؤ، ہر کسی انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ وہ کہنے لگا شیخ صاحب میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، چور تھا، میری قبا پر آپ کی قبا پر میری نگاہ میری نیت پھسل گئی تھی، میں تو چوری کے ارادے سے آیا تھا۔ حضرت غوث الاعظم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے میں کون سے نانا کا نواسا ہوں، ہمارے معاملات ایسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دربار کا عالم یہ ہے اگر ہماری بارگاہ میں اگر کوئی چور آتا ہے ہم چور نہیں رہنے دیتے ہیں، صاحب دل بنا دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو زوتے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نگاہ ولی میں متاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، اور یہ مہینہ ربیع النور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ربیع النور کا معنی ہوتا ہے نور کی بہار۔ حضرات یہ نبی کیا آئے، ساری دنیا میں اجالا آ گیا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ بخاری نہیں پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں دوسری دنیا کی نیوزیں پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا میدان بدر میں کیا ہوا تھا، آپ نے یہ بھی دیکھا میدان احد میں کیا ہوا تھا، آپ نے کبھی یہ بھی سنا میدان خیبر میں کیا ہوا۔ آپ کو اسلامی ہیرو کے نام یاد نہیں آتے ہیں، آپ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں جو خود بھی ذلیل و خوار ہیں، آپ کو بھی ذلیل و خوار کر دیں گے، جیسے کہ سلمان خان یا شاہ رخ خان یا عامر خان یا گنڈے چھلے ہمارے ہیرو نہیں ہیں، ہمارا ہیرو ہے مدینہ شریف کا صدیق اکبر ہے، حضرت اعظم ہے، ہمارا ہیرو عثمان غنی ہے، ہمارا ہیرو مولا علی ہے، ہمارا ہیرو کربلا کا حسین پاک ہے، ہمارا ہیرو خالد بن ولید ہے، ہمارا ہیرو ابو ذر غفاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ بالی ووڈ والوں کو ہیرو سمجھتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ڈوبے ہیں، آپ کو بھی لکھے ڈوبیں گے، مگر جن ہیرو کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں ویسے میرے صحابہ چمکتے ہیں، اور جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، بعد مرنے کو اس کی قبر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ تو حضرات قرآن پاک آپ پڑھیں اور جائزہ لیں پیغمبر کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کا ماحول کیسا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ مکے کا دستور یہ تھا پیغمبر کے پیدا ہونے سے پہلے
اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو مارے غصے کے وہ جل بھن جاتا تھا اور اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی گود سے چھین لیتا تھا. چھین لینے کے بعد خود ہی کدال لے کے جاتا، خود ہی زمین کھودتا اور خود ہی اپنی بیٹی کو زمین کے نیچے زندہ دفن کر دیتا تھا. ماں پھڑک پھڑک کے رہ جاتی تھی، ماں رو رو کے رہ جاتی تھی. یہ مکے کا دستور ہے. آج ہمارے کچھ بہن بیٹیاں کہتی ہیں اسلام نے بہن بیٹیوں کے ساتھ نیائے نہیں کیا ہے، انصاف نہیں کیا ہے. بہن بیٹیوں ذرا غور کرو، جن عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا ہے یعنی کہ بدوا اور بیوہ کہا جاتا ہے، ان کا عالم کیا تھا؟ مکہ شریف کا ماحول ایسا تھا اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا یا تو اس عورت کو اس شوہر کی چتا پر جلا کر اس کی راکھ بنا کے اڑا دی جاتی تھی، یا پھر ایک کمرے کے اندر، ایک روم کے اندر اسے قید کر دیا جاتا تھا. اور روم ایسا نہیں ہوتا تھا، روم وہ ہوتا تھا جس میں بکریاں باندھی جاتی ہیں اور جب 6 مہینے پورے ہو جاتے تھے، 6 مہینے پورے ہونے کے بعد بکری کی مینگنیاں نکل کے مینگنیاں اپنے سر پہ پھینکتی ہوئی باہر کو آتی تھی. اسے کھانا وہی ملتا تھا، اسے پینا وہی ملتا تھا، سہیلیاں وہی جاتی تھی، بہن بیٹیاں وہی جاتی تھی، چاچی دادیاں وہی جاتی تھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے. اتنا گندا ماحول مکے کا بنا ہوا تھا. پیغمبر اسلام کے آ گئے ہیں، امن و شانتی آ گئی ہے. پیغمبر اسلام کے آ گئے ہیں، بہن بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ دے دیا ہے. پیغمبر اسلام کے آئے ہیں، اباگر کو طرز زندگی دے دی ہے. مگر یہی ماحول مکے کا بنتا رہا. پیغمبر اسلام کی جب عمر 25 سال کی ہوتی ہے اور نبی کی پہلی بیوی ہے جنہیں ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، یہ 2 شوہروں سے اباگر ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بار کہتی ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے، آپ میرے مال تجارت میں شریک ہو جائیے اور میرا مال بکوانے کے لیے آپ ملک شام چلا جائیے. خدیجہ الکبریٰ کا جو غلام تھا اس کا نام میسرہ تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ ریکویسٹ میرے نبی نے ایکسپٹ فرمائی ہے. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، میسرہ سے خدیجہ الکبریٰ نے کہہ دیا تھا، میسرہ تم جاؤ اور جانے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا، ان کی چال ڈال دیکھنا، ان کا طرز زندگی دیکھنا، ان کا طرز کلام دیکھنا. میسرہ کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ، میں محمد کے ساتھ ساتھ چلا گیا اور ہر بار جب مال لے کے جاتا تھا دیر میں بکتا تھا. اس بار سب سے پہلے بک چکا تھا مال، سب سے پہلے مال بک گیا. اور میں نے یہ دیکھا جب سارے لوگ چلتے تھے ان کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، ان کی پرچھائیں زمین پہ پڑتی تھی. مگر محمد چلتے تھے، محمد کی پرچھائیں زمین پہ نہیں پڑتی تھی اور بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کر لیتا تھا. اللہ کے نبی جب واپس آ جاتے ہیں، مختصر یہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے، میرے پیغمبر کی عمر 25 سال کی ہو چکی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا پیغام نکاح دیا، میرے نبی نے قبول فرمایا. مگر مکے والوں نے کہا آپ کے لیے ایک سے ایک دوشیدہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، ہر لڑکی والا آپ کو لڑکی دینے کے لیے تیار ہے، آپ بیوہ سے شادی کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہر انسان شادی کرتا ہے خواہشات نفسانی کی لذت کے لیے، اگر محمد شادی کر رہا ہے بیوہ عورتوں کی عزت کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی زندہ باد، مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ دیکھیں حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی اور کتنی بری رسم کو میرے پیغمبر نے ختم فرمایا. بیوہ کو جینے کا بالکل حق نہیں تھا. اور حالانکہ آپ جانتے ہیں انسان آپ بھی ہیں، آتما آپ کے اندر بھی ہے، منوش آپ بھی ہیں. 14 ٹکڑے نٹ بولٹ آپ کے اندر بھی ہیں جو بہن بیٹیوں کے اندر ہوتے ہیں، مگر ان کا ایک کم ہوتا ہے. ان کا لڑکے کا ایک نٹ بولٹ کم ہوتا ہے جسے پسلی کہتے ہیں. لڑکی کی پسلیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے کی کم ہوتی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان المرأۃ خلقت من ضلع، اللہ نے عورت کو الٹی پسلی سے پیدا کیا ہے. اللہ نے عورت کو الٹی پسلی سے پیدا کیا ہے. جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، تو آدم علیہ السلام جنت عدن کے اندر محو اشتراحت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی الٹی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا.
تو لڑکے کی اس لیے ایک پسلی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے الٹی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ تو میرے پیغمبر نے جو فرمایا کہ عورت الٹی پسلی سے پیدا ہے، تو آقا فرماتے ہیں عورت سے پیار سے کام لیا کرو، محبت سے کام لیا کرو، انہیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ انہیں سکھایا کرو، کپڑا دھونا، لکھنا، پڑھنا، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہ ساری چیزیں انہیں دیا کرو۔ جب یہ ساری چیزیں دو گے تو میرے نبی نے کیا پیغام دیا ہے، بڑا مبارک پیغام دیا ہے۔ لڑکیوں والے کو میرے حضور فرماتے ہیں من علی ثلاثہ بنات اوجب اللہ لہ الجنہ، جو 3 بیٹیوں کی پرورش کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اب اس نتائن یا رسول اللہ، اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کا رزلٹ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ پھر ایک صحابی کہنے لگے او واحدۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر کسی نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد اس کی شادی کر دی، اس سے آزاد ہو گیا، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے، اس کے لیے بھی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر یہ کہتے ہیں ادھر بیٹی کو پال پوسنے کے بعد ادھر بیٹی کا نکاح ہوتا ہے اور ودا ہونے کے بعد ادھر بیٹی سسرال ہو جاتی ہے، ادھر پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ بیٹی سے دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، شوہر کے حوالے کر دیتا ہے، ادھر میں جہنم سے آزاد کروا دیتا ہوں، جنت کا حقدار بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ خوبی کبھی بیٹے میں بھی ہے؟ اچھا عورتیں بھی چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک للہ اور دے دے، ایک بیٹا اور دے دے۔ جب شادی ہونے کے بعد میں گالیاں دے رہا، 5 چھالی لا کے نہیں دے رہا۔ نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ سمجھ رہا بیوی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر عورتوں سے دعا گا اللہ تعالیٰ ایک بیٹا اور دے دے۔ مگر حضرات یہ بھی دعا کوئی بری نہیں ہے، دنیا ہے، ہر بہن بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا ہونا چاہیے، ایک اس کا محافظ اور رب والا بھی ہونا چاہیے۔ مگر مجھے بتانے کا مقصد میرا یہ ہے پیغمبر اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کیسی عطا فرمائی۔ تو جب حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ کا دستور تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی گود سے چھین کر اسے قبر میں خود ہی دفن کر دیتا تھا، اور اسے کہا جاتا تھا بیٹی کا قصور کیا ہے، اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تو کہتا تھا دیکھو پرایا بیٹا آئے گا، داماد بنے گا، مجھے سسر بن کے رہنا پڑے گا، میرے بیٹے اس کے سالے بنیں گے، تمام زندگی یہ جھیلنا پڑے گا، اس لیے میں اسے پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مکے کا دستور یہ چلتا رہا، ماں کی آتما چیخ چیخ کے پکارتی رہی پاک پروردگار عالم کوئی ایسا مسیحا بھی بھیج جو بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کا رکھوالا ہو، جو بہن بیٹیوں کو زندگی دینے والا ہو، جو بہن بیٹیوں کو شکر بتانے والا ہو، جو بہن بیٹیوں کی عظمتوں میں 4 چاند لگانے والا ہو۔ مکے کا یہی دستور تھا، بڑے بڑے سردار اپنی بیٹی کو لے کے جاتے اور قبر کے اندر دفن کر دیتے، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار کیا ہوتا ہے، ایک سردار اپنی بیٹی کو لے کے چلا اور قبر کے اندر اتارنے لگا، ادھر پیغمبر اسلام پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب ایک ہاتھ سے بیٹی کی کلائی کو پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے اس آدمی کی کلائی کو پکڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ ہیں کون؟ بڑے بڑے چودھری آئے مگر مجھ سے کوئی بول نہیں سکا، بڑے بڑے نیتا آئے مگر مجھ سے کوئی بول نہیں سکا، بڑے بڑے رستم آئے مگر میرے سامنے کوئی بول نہیں سکا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ تو تم نے ہر کسی سے پوچھا ہے کہ تم کون ہو، مگر آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو بتا تو اس بیٹی کا کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس بیٹی کا باپ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تیرا جبڑا کھینچ دوں گا، میں رسول پاک ہوں۔ کہنے لگا یہ بیٹی میری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ امتی میری ہے، آج کے بعد کوئی بیٹی دفن ہونے والی نہیں ہے۔ امن و شانتی کا پیغام میرے نبی لے کر کے آ گئے ہیں۔ وہ بیٹی باہر نکلی، باہر نکل کر گھر پہ گئی، گھر پہ جانے کے بعد دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ بیٹی کہتی ہے امی مجھے بھول گئی، کیا تم نے مجھے 2 مہینے اپنے شکم کے اندر نہیں رکھا؟ کیا مجھے 2 سال تک تم نے دودھ نہیں پلایا؟ کیا میں تمہاری آغوش میں نہیں رہی تھی؟ میں تمہاری آغوش میں نہیں رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कृपा के सदक़े में वो बेटी कहती है अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ। उसके बाद में मामला क्या होता है, बेटी की माँ कहती है बेटी कहीं ऐसा तो नहीं मैं ख्वाब देख रही हूँ। माँ ने कहा नहीं अम्मा तुम ख्वाब नहीं देख रही हो। अब बेटियों की इज्जतों में 4 चांद लगाने वाले नबी आ गए। आज के बाद किसी बेटी पर जुल्म नहीं होगा। पैगंबर ने फरमा दिया है बेटी सहमत नहीं, अल्लाह ने बेटी को रहमत की चादर बना के भेजा है, रहमत की बना के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, सोने की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तो हजरत पैगंबर इस्लाम ने बड़ी फजीलत बेटियों की कुरान पाक में हदीस पाक में बयान फरमाई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। बुजुर्गान दीन ने अपने मलफूजात में बयान फरमाई है और मेरा ईमान कहता है जिस घर में बेटी होती है वो घर वाले कभी परेशान नहीं होते। अब जब बात चल पड़ी है बहन बेटियों की तो एक हदीस पाक बहन बेटियों को मैं सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक खातून ने एक अपना कासिद भेजा। कासिद एक तरह से ये मानिए मुखबिर खबर देने वाला, डाकिया एलची। तो कासिद नबी की बारगाह में भेजा और कहने लगी कि जाओ मेरे नबी की बारगाह में कहना मेरे बाप की तबीयत खराब है और शौहर मेरा जिहाद में है। उस दौर में टेलीफोन मोबाइल तो था नहीं, अब तो बहन बेटियों पे भी इतना बड्डा वाला है, इतना बड्डा वाला और खूब दिखा रही है उसमें शक्तिमान देख ले लल्ला शक्तिमान। फिर बाद में कह रही है हाँ बच्ची हमारा लल्ला तो कहने ना मानना। अब क्या ताबीज से क्या होगा, हाँ बच्ची को गले में डालो जब भी कुछ ना हो, क्योंकि बेस इसका गलत है, फाउंडेशन गलत है, इसकी बुनियाद गलत है। वो खातून आई कहने लगी, वो खातून ने कहा जा मेरे नबी की बारगाह में कहना या रसूल अल्लाह मेरा शौहर जिहाद में है, मैं बगैर शौहर की इजाजत के क्या अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? मसला क्या है? मेरी आदत है मैं कभी बात ऐसी नहीं बोलता हूँ जिससे किसी बहन बेटी का दिल दुखे। इस हदीस के लास्ट में आप देखना कितना बड़ा रिजल्ट निकलेगा इसका। एक बात मैं ये बता रहा था, औरतों में एक मिसाल बड़ी मशहूर है, वो क्या है कि लड़के को दूध पिलाना चाहिए 2.5 साल और लड़के को 2 साल, वो लड़की को 2 साल, लड़के को 2.5 साल, लड़की को 2 साल। ये हमारे सहसवान की औरतों में तो बहुत ज्यादा आम है। अब मैं ये कहता हूँ लड़के को 2.5 साल क्यों? लड़का क्या माँ की कोख में परवरिश नहीं पाता है क्या? लड़के के अंदर खून क्या अलग से आता है क्या? लड़के के अंदर क्या अलग क्वालिटी का खून आता है क्या? कुरान कहता है दूसरे बारे में वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, माँ अपने बच्चों को मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाए, लड़का हो या लड़की। कितनी मियाद है दूध पिलाने की? कितनी है? 2 साल कह लो ताकि तुम्हारा नाम भी जिक्र करने वालों के जुमरे में आ जाए। 2 साल अपने अपने घर पे जाके बताना अपनी अपनी बीवियों को कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल। और ये कोई और नहीं कह रहा है, अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है। और एक मसला औरतों में क्या है, जुमेरात के दिन निकाह नहीं होता है, ये भी बड़ा मशहूर है। हमारे सहसवान की तरफ मशहूर है कि जुमेरात के दिन निकाह नहीं होता है। अभी 2 साल पहले मैंने रिश्ता करवाया अपनी साली का, यही संगम बिहार में है, बल्कि मेरी वाइफ भी आज उन्हीं के घर है। तो जिस लड़के का रिश्ता जो हमारा साड़ू है उसके चाचा भी आलिम जो बांध पे 20 साल से इमामत कर रहे हैं, 20 साल से। एक लोगों में ये भी चलन है 30 दिन इमाम को नुका के भगाना।
تیسرے دن امام کو بھگانا. اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر جہالت پھوٹ کے بھرنا ہوتی ہے. ارے مسجد میں امام تو رکھنا ہی ہے نا, ارے امام تو رہنا ہی ہے نا, تو نہیں رہنے دو بھائی. جن سے تمہارا دعا سلام پڑ گیا ہے, جو تمہیں پہچان گئے تم انہیں پہچان گئے, امام تو تمہیں رکھنا ہی ہے نا. مگر بیماری ہے اور اس کی وجہ کیا, حضور فرماتے ہیں قیامت تک منافق نکل رہے ہیں اور یہ قیامت تک نکلتے ہی رہیں گے. زیادہ تر پیچھا اماموں کا یہی کرتے ہیں. تو ادھر وہ بھی عالم, ادھر میں بھی ٹوٹا پھوٹا, ادھر ہمارے جو بڑے سالے وہ بھی حافظ اور قاری ہیں, وہی 15 سال سے رہ رہے ہیں. جب میں گیا تو سب سے پہلے مجھ سے جو عورتیں جن سے رشتہ بھاوج والا تھا اسے کہنے لگی مولانا جمعرات کے دن نکاح ہو جائے گا. میں نے کیوں نہ ہوگا, تو انہوں نے مجھ سے کہا ہاں جتنے ملا اتنی بات ہے. مجھ سے کیا بولی وہ, جتنے ملا اتنی بات ہے. مسئلہ کیا ہے, نکاح جمعے والے دن ہو اور مسجد کے اندر ہو, جمعے والے دن ہو اور مسجد کے اندر ہو. ہمیں دین کی نماز پتہ نہیں ہے اور خالی انہی باتوں سے پکا سچا مسلمان نہیں ہو جاتا. ہم چوراہوں پر گال خوب چلا لیتے ہیں, چغلی غیبتیں ہم خوب کرتے ہیں, پرائی بہن بیٹیوں میں کیڑے ہمیں خوب نکالنے آتے ہیں, دوسرے گھروں کی بے عزتیاں ہمیں خوب آتی ہیں, تھانوں میں جا جا کر جھوٹی گواہی دینا ہمیں خوب آتا ہے, کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ ہٹا دینا ہمیں خوب آتا ہے, کسی کے گھر میں آگ لگوا دینا ہمیں خوب آتا ہے, مگر دین کی باتیں ہمیں نہیں آتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا بلا ہوا دشمن ہے. شیطان نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کی قسم کھائی ہے, تو ہم نے انشاءاللہ مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت میں جانے کی قسم کھائی ہے. زندہ باد, بہت اچھی ماشاءاللہ. تو یہ جبھی ہوگا جبکہ آپ مولویوں سے دوستی کریں گے. اچھا بعض مسلمان تو مولانا کی شکل دیکھ کے بھاگ لیں, کہیں حافظ جی چندے کو نہ کہہ دیں, کہیں چندہ نہ مانگ لیں. تو میں بتا یہ رہا تھا, میرے نبی خود فرماتے کن عالمن, یا تو عالم بن, او متعلمن یا اسٹوڈنٹ بن, او مستمعن یا عالموں کی باتوں کو سننے والا بن, او محبن یا عالموں سے محبت کرنے والا بن. کھلا امام صاحب کو فرائی, بکرا, مرغا, اسٹو, شامی کباب, ٹکیے, بریانی, قورمہ, یہ حضرات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو گارنٹی دوں گا, ابھی گارنٹی دوں گا آپ کو. پھر میرے نبی کیا فرماتے ہیں, وَلَا تَكُنْ خَامِسًا, پانچواں مت بننا. مت دیکھنا مسجد میں جا کے امام صاحب کا پجامہ ٹخنے سے نیچے ہے یا اوپر ہے, امام صاحب کا کرتا کیسا ہے, ٹوپی کیسی ہے, امام صاحب کیسے رہتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیتے. ایک بات بتاؤں سرار بھائی, میں گیا کردم پوری, مجھے پروگرام میں جانا تھا ادھر بدایوں کی طرف, تو میں کردم پوری گیا. میں نے کہا پروگرام میں تو میں جاؤں گا نہیں, باقی کردم پوری میں گیا. تو وہاں مجھے ایک امام صاحب نے ویڈیو دکھائی. ایک مقتدی نے امام صاحب کی نماز پڑھتے ہوئے, امام صاحب کے انگوٹھے میں کوئی درد تھا, یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے نا نماز میں, مرد کا انگوٹھا بالکل کھڑا ہونا چاہیے نا, مرد کا جسم ہو ٹائٹ نماز پڑھنے میں, اور بہن بیٹیاں ایسی ڈھیلا جسم کر کے پڑھیں نماز. تو ایک مقتدی, ان کے پیر میں کچھ تکلیف تھی تو وہ انگوٹھا صحیح سے لگ نہیں رہا تھا. ایک مقتدی نے اس کا فوٹو کھینچ لیا, ایک مقتدی نے امام صاحب کا فوٹو کھینچ لیا اور فوٹو کھینچ کر چوراہے پر جا کے لوگوں کو سنا رہا ہے کہ ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز ہو جائے گی, کیا ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اپنا نہیں دیکھا, بیوی مہروازار میں خالی چہرہ کھول کر کھڑی ہوئی تھی, اپنی پرواہ نہیں ہے. اپنی بہن بیٹیاں ٹی وی کی اسکرین کے آگے بیٹھ کر راتوں رات آگے خراب کرتی ہیں, نہ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں, نہ
حدیثوں کی تعلیم دیتی ہے. اپنا بیٹا چوراہے پر کتے کی طرح پیشاب کرتا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے مگر عالموں کی پرواہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں عالموں کے اندر کبھی کیڑے مت نکالنا. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جو کسی عالم کے اندر کیڑے نکالتا ہے 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس خاندان میں عالم کو پیدا ہی نہیں فرماتا. یہ عالموں کی فضیلت ہے. تو میں بتا رہا تھا بات وہاں سے چھوٹی تھی. کہاں سے؟ وہ عورت نے بھیجا, کہنے لگی یا رسول اللہ. وہ قاصد کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا شوہر جنگ میں گیا ہے, کیا وہ اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہے؟ حضور نے کہا نہیں. وہ آیا, کہنے لگا آقا نے منع فرمایا بغیر شوہر کی اجازت کے تم نہیں جا سکتے, بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتے. ساری عورتیں ایک سی نہیں ہیں. بعض عورت ایسی ہے جو پیر دھو کے پانی ڈال دے تو انشاءاللہ ہزاروں مردوں کو پاک و صاف کر دے گی. ان کے پیٹ سے ہی تو اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا ہے, ان کے شکم سے اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا ہے. حافظ ان کے شکم سے ہی پیدا ہوتے ہیں, عالم ان کے شکم سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ان کا درجہ نیچا نہیں ہے, ان کا درجہ بہت اونچا ہے. پیغمبر اسلام نے جب یہ کہا وہ نہیں جا سکتی تو وہ خاتون وہیں خاموش بیٹھ گئی. آج کل کی تو برقع اٹھاتی اور موبائل کے دور میں بھی جھوٹ موٹ مسکال مارتی اور چپکے سے نکل جاتی. کہتی میں نے تو کئی مسکالیں ماری. شوہر کہتا مسکال اس میں ہے تو ہے نہیں, تو کہتی اللہ نے ڈیلیٹ مار دی. مگر وہ خاتون ایسی نہیں تھی, وہ وہیں خاموش بیٹھ گئی. اب آپ دیکھیں بیٹی باپ کے لیے کیا دیتی ہے, یہ بتا رہا ہوں میں. بیٹی باپ کے لیے کیا دیتی ہے؟ بنگلہ بیٹے دیتے ہیں, ایئر کنڈیشن روم بیٹے دیتے ہیں, اور اچھے مکانات, محلات, دکان, کھیت و خلیان بیٹے دیتے ہیں. مگر آپ دیکھیے اس حدیث پاک میں بیٹی نے کیا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب اس کے باپ کی اور زیادہ سیریس طبیعت خراب ہوئی, سیریس ہو گئے زیادہ, تو اس نے کہا جاؤ اور پوچھے یا رسول اللہ کیا میں اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں, میرے باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے. وہ قاصد گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہے, کیا وہ اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں, بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتی. وہ قاصد آیا اور کہنے لگا خاتون اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتی ہو. حضرات اب آپ یہ دیکھیے مکان کتنی دور تھا. روایت میں تو مفردات راغب کی جو روایت ہے اس کی روایت یہ ہے کہ بیٹی نیچے رہتی تھی, باپ اوپر رہتا تھا. پہلی منزل میں بیٹی رہتی تھی, دوسری منزل میں باپ رہتا تھا. آج دوری کیا ہے, 1 منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی بات سننے کے بعد وہ عورت خاموش رہ جاتی ہے. اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب قاصد جاتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, کیا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھنے جا سکتی ہے, کیا اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہے؟ میرے نبی فرماتے نہیں, بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے نہیں جا سکتی ہے. نبی غیبداں ہے, نبی کو معلوم ہے اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے. باپ کی تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب باپ کا دفن ہو جاتا ہے, باپ کا دفن ہونے کے بعد میں پیغمبر اسلام نے اسی قاصد کو بلایا اور کہا اس خاتون کو میرے پاس لے کر کے آؤ. نبی روحانی باپ ہوتا ہے, نبی سے کسی خاتون کا پردہ نہیں ہوتا ہے. وہ خاتون نبی کی بارگاہ میں آتی ہے اور نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے والد کا جنازہ دفن ہو گیا, مگر آپ کے فرمان کے مطابق میں دیکھنے نہیں گئی. میرے نبی نے فرمایا تیرے باپ کے لیے لوہے محفوظ میں لگا ہوا تھا, یہ آدمی جہنمی ہے, یہ آدمی جہنمی ہے, یہ آدمی جہنمی ہے. مگر انتقال ہونے کے بعد تیری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے, تیرے باپ کو جنت کا حقدار بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتاؤ بیٹی نے باپ کو جنت دلوائی کہ نہ دلوائی؟ بیٹی نے باپ کو جنت دلوائی. بڑے مبارک ہے وہ گھر جس گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ٹائم کیا 12:20 ہو گئے؟ نہیں پونے 12:20 بس میں اب لپیٹ رہا ہوں. الکسا تو نہ رہے ہو نا, اندر ہی اندر تو نہ کوش رہے ہو. ایک بار درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آپ نے بہت کچھ سن لیا. میں نے موضوع اصل میں بہن بیٹیوں کی طرف یوں موڑ دیا, انہیں اس طرح کے بیانات سننے کے لیے کہاں ملتے ہیں. نعت پاک اور تقریر الگ نہیں ہے, ایک ترنم کا فرق ہے.
مگر نعت پاک سے اصلاح یوں نہیں ہو پاتی ہے کہ نعت پاک شعر کی شکل میں ہوتی ہے، تو اس میں بہن بیٹیوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ شاعر اس میں کیا کہتا ہے۔ بات یہی ہے نا، تقریر میں کیا ہوتا ہے، ہندی کی چندی کر کے سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے ان بہن بیٹیوں کو یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ملتی ہیں، اس لیے موضوع میں نے اس کی طرح موڑ دیا۔ بس ایک مسئلہ بتاؤں گا اور بات ختم۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقبلوا صلاة حائض الا بخمار۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث میرے ذہن میں جمعہ میں بھی تھی، مگر کیا ہے اسرار بھائی، جمعہ میں جب سے آیا ہوں جتنا بولنا چاہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ 25 منٹ میں ذرا ایسا ہو جاتا ہے جیسے 5 منٹ میں ٹائم پورا ہو گیا۔ بس یہ آخری حدیث پاک ہے، پھر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ٹائم بڑھا دیتے ہیں۔ لا تقبلوا صلاة حائض الا بخمار، عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے بغیر دوپٹے کے۔ اب یہ کیا ہے، ماڈرن دور ہے نا، فینسی دور۔ پہلے کی مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی کہو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورتیں لوری دیتی ہیں بچوں کو، لوری تھپکی لگا لگا کے بچے کو سلانا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی لوری دے دے کر بچے کو سلاؤ، اور بچوں کا نہ یہ مت کہو چپ جا ورنہ کرکٹ آ جائے گا، کتا آ جائے گا، بھیڑیا آ جائے گا، شیر آ جائے گا۔ بچے سے کہو بیٹا چپ جا، تجھے اللہ کی رحمت پکڑ دے گی، بیٹا چپ جا تجھے اللہ کی رحمت پکڑ دے۔ کسی نے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو ہم بچوں کو اس طرح کی لوریاں دیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کر کر کے انہیں بچوں کو ہم سلائیں لٹائیں، مگر قرآن پاک پڑھ پڑھ کے لٹائیں گی تو جب کہ قرآن پڑھنا آتا ہوگا، قرآن پڑھنا آتا ہوگا جب نا۔ بہن بیٹی کو کم سے کم میں تو کہتا ہوں عالمہ بناؤ، عالمہ بناؤ بیٹیوں کو۔ جس گھر میں بیٹی عالمہ ہوگی انشاءاللہ شوہر شرابی بھی ہوگا تو عورت انشاءاللہ نمازی بنا دے گی، اصلاح کرنے والی بھی تو ہو۔ اب وہ آ رہا بیچارہ کام سے دھام سے دنیا بھر کے جام سے، اور جیسے گھر میں گھسا انہوں نے کر لیا منہ ٹیڑھا کہ سبزی کو لیٹ ہو گئے، مرچوں کو لیٹ ہو گئے۔ نبی فرماتے ہیں جب شوہر باہر سے آئے تو عورت مسکرا کر اس کا استقبال کیا کرے، عورت مسکرا کر اس کا استقبال کیا کرے۔ اور نبی فرماتے ہیں عورت کے اندر 99% برائیاں ہو اور ایک نیکی ہو تو صحیح شوہر وہ ہے 99 نیکیوں کو ادھر سے سنے ادھر سے ٹال دے اور ایک نیکی پر نگاہ رکھے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں نہ کبھی جھگڑا ہوگا نہ کبھی فساد ہوگا۔ یہ ہوتی ہے نا کانا پھوسی موبائل پہ، آدمی الٹا سیدھا چلتا ہے، پھر وہ کرتی ہے کبھی بہن سے، کبھی ماں سے، کبھی بھاوت سے، کبھی بھائی سے۔ ادھر یہ جو خانہ جنگی ہوتی ہے یہ رشتہ بہت نرالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم ترا للمتحابین مثل النکاح، جتنی محبت نکاح سے ہوتی ہے اتنی دنیا میں کسی سے نہیں ہوتی ہے، اتنی دنیا میں کسی سے نہیں ہوتی ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کی برائی نہیں سنتا اور لڑکی لڑکے کی برائی نہیں سنتی۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ۔ میرے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا کی چیز متاع زندگی ہے، فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن دنیا میں سب سے بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحۃ، نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے اور شریعت کی پابند ہوتی ہے، جس عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو رحمت و نور کا کعبہ بنا دیتا ہے اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوئی۔ اب اس میں جو حدیث پاک سے مسائل ہیں وہ بتا رہا ہوں، بس 2-3 منٹ میں بتاؤں گا۔ یہ ماڈرن دور ہے نا، آج کل دوپٹے کو چلے ہیں بڑے باریک والے، اور کپڑے بھی کچھ چلے چست والے، کچھ باریک والے۔ اچھا، عورتیں جب کپڑے خرید کے لاتی ہیں تو یہ نہیں کہ یہ اچھا ہے، میں کوئی چیز لینے جاؤں گا تو اچھی لگے گی جبھی تو لاؤں گا نا میں، اگر عورتوں کا ایسا سب نہیں ہے۔ عورتیں بہن بیٹیاں دکان پہ جائیں گی تو اس لیے نہیں لاتی ہیں کہ یہ اچھا ہے، وہ یہ دیکھ کے لاتی ہیں کہ اب یہ چل رہا ہے، اب یہ چل رہا ہے، وہ چلنا ختم ہے۔ اور کوئی ویسا کپڑا لے کے آ بھی گئی اچھا والا اور تھوڑا پہلے چلا دکھائیں، یہ نہیں آئی، یہ تو پہلے چلتا، اب کون پہننا ہے اسے؟ اب کون پہننا؟ اب تو ویسے پہن نہیں، عورتوں کا پہن نہیں اسے۔ اس لیے نبی نے فرمایا عورتوں کے اندر عقل کم ہوتی ہے، برے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، عورتوں کے اندر عقل کم نہیں ہے؟ دیکھو، ہر مہینے میں عورت پہ نماز معاف ہے، عورت پہ نماز معاف ہے، بتاؤ مرد کو معاف ہو تو؟ عورت پہ ہر مہینے میں نماز معاف ہے، جیسی اس کی عادت ہے، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور 10 دن ہو نہیں پاتے ہیں، 7 دن، 5 دن، 6 دن، مگر بہن بیٹیوں پر نماز ہر مہینے معاف، اور رمضان کے مہینے میں روزہ بھی چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لے، لیکن نماز نہیں پڑھے گی ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹیں گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز معاف ہے، روزہ بعد میں رکھے گی مگر معافی تو ملی نا۔ اور یہاں تک مسئلہ ہے، جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اسے عورت کمزور ہے اور بچہ دودھ پلا ہے تو اسے تکلیف پریشانی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تب بھی عورت کو اجازت ہے رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے، جب صحت مند ہو جائے صحیح تب روزے رکھے۔ نکاح ہوتا ہو، مرد گواہی کو نہ ملے تو ایک مرد کے بدلے میں 2 عورتیں لائی جائیں، مرد کی 1 کی گواہی، عورتوں کی 2 کی، تو بتاؤ کم عقل ہے جبھی نا 2 عورتوں کی عقل، اور وہ بھی ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے 99% عقل مرد کو دی ہے، 1% عورت کو دی ہے، تب یہ حال ہے کہ بعض انگلی پہ شوہر کو انگلی پہ، مگر میں نے پہلے کہہ دیا میں ایسی بھی ہیں جو اپنے پیر دھو کے پانی ڈالنا تو پاک بھی کر دیں گے، بہن بیٹیاں سبھی طرح کی، مرد بھی سبھی طرح کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ باریک دوپٹہ جس سے عورت کے بالوں کی سیاہی دکھ رہی ہے، کالا پن، کتنا باریک دوپٹہ ہے کہ آپ نے اتنا باریک دوپٹہ لا کے دیا، یا آپ کی وائف کہہ لو، مسز کہہ لو، بیوی کہہ لو، زوجہ کہہ لو، شریک زندگی کہہ لو، یا گرہ منتری کہہ لو، آپ نے اگر باریک دوپٹہ لا کے دیا تو پھنسیں گے آپ بھی۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، نہ سنا آپ نے؟ ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جائے گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جائے گی جہنم میں لے کے جائے گی 4 آدمیوں کو۔ اب میں ڈیٹیل میں نہ جا رہا ہوں، شوہر کو بھی، بیٹے کو بھی، بھائی کو بھی، باپ کو بھی، شوہر، بیٹا، بھائی، باپ، ان چاروں پہ ذمہ داری۔ حدیث نا کلو راع و مسئول عن رعیتہ، ہر کسی محافظ سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو باریک دوپٹہ ہوتا ہے، اتنا باریک دوپٹہ یا جمپر ہے یا نیچے کا پاجامہ وغیرہ ہے، اگر اتنے باریک کپڑے بہن بیٹیوں نے پہنے جس سے جسم کی رنگت دکھائی دیتی ہے، یا اتنا باریک دوپٹہ پہنا جس سے کہ بالوں کی سیاہی دیتی ہے، تو وہ کپڑا ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر کپڑے کے ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے عورتیں یہاں تک کے کپڑے پہنتی تھی، اب تو خیر ایسا نہیں ہے، مگر اگر کوئی بہن بیٹی پہنتی ہو تو یہ حرام ہے۔ عورت کا تو بلکہ پورا ہاتھ بھی، اگر جمپر کی آستین اتنی ہو کہ پورا ہاتھ بھی اگر گر جائے تو پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اور ایڑی بھی کپڑے سے دب جائے تو پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے برآمدے میں پڑھے، برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے، روم کے اندر پڑھے۔ یہ بہن بیٹی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور قرآن کہتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورتیں اپنا بناؤ سنگار نہیں دکھائیں مگر اپنے شوہروں کو۔ بناؤ سنگار کا شریعت نے اجازت دی ہے جائز طور پر، مگر شوہروں کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے جب عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو سرما لگانا ختم،
तेल डालना खत्म, चटक पटक के कपड़े खत्म, चूड़ियां खत्म, ये सारी चीजें खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि जब शौहर ही मर गया तो श्रृंगार किसके लिए? शौहर के लिए तो श्रृंगार होता है, शौहर के लिए श्रृंगार होता है। और कुरान कहता है वलियुद्रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरतें बहन बेटियां अपना दुपट्टा डाल के रखें अपने गिरबान में। तो बहन बेटी जिसने ज्यादा पर्दे में रहेगी उतने समाज के अंदर सफाई ज्यादा होगी। सारी दुनिया में सबसे बड़ी संचालक बहन बेटी होती है। मेरी दुआ मौला मेरे बोलने में कोई लफ्जिश या खामी हो तो अल्लाह माफ फरमाए। हमारी बहन बेटियों के बारे में अगर कोई मेरी जबान से गलत जुमला निकल गया हो अल्लाह उसे भी माफ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें और आपको हमारी बहन बेटियों को सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। मेरे नबी पैदा हुए रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, दोशंबा का मुबारक दिन था और सुबह सादिक का वक्त था। आला हजरत ने उसी का नक्शा खींचा है। कहते हैं सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरजिया होता समाज मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहम इश्क़ नबी से दर्द गम काफुर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ाई अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल भरकर कसीदा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्ला नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने ज़हरा नूर का, असगरे नौखेज है बेमिसल टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आए नूर तेरा सब घराना नूर का, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया और रोशन किताब, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हरम की जमी है और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। एक बार कलमे शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, आप पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, मिन ज़ंबिल्लज़ी अलम व मिन ज़ंबिल्लज़ी ला अलम व मा अलैना इल्लल बलाग। मसलके आला हज़रत फैज़ान जिंदाबाद, फैज़ान हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल फ़ाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।